अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 की उर्दू की बुक का सबक नंबर 10 करेंगे, एक गाय और बकरी। तो ये जो है ये नज़म है जो अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। अल्लामा शायर भी थे, तो इसके अलावा ये कि उन्होंने और भी बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। पहले सोचें और बताएं कि अल्लाह ताला की नेमतों और एहसानात का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों का और अल्लाह ताला के एहसानात का हमें शुक्र अदा अल्लाह ताला की इबादत के ज़रिए करना चाहिए। और चंद ऐसे जानवरों के नाम बताएं जिनका हम दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं और उनकी खाल को भी इस्तेमाल में लाते हैं। तो ऐसे जानवरों में गाय है, भैंस है, बकरी है। इनका हम गोश्त भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं और इनकी खाल जो है वो हमारे इस्तेमाल में होती है। चमड़े के इनके जूते वगैरह बनते हैं और बैग्स, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं, जिनमें से चंद एक के नाम ये हैं: बच्चे की दुआ, माँ का ख्वाब, हमदर्दी, एक पहाड़ और गुलहरी, एक मकड़ा और मक्खी, परिंदे की फरियाद वगैरह। मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जनवरी 1923 में सर का खिताब मिला। इनकी कई कुतब के अंग्रेज़ी, जर्मनी, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी और दूसरी ज़ुबानों में तर्जमे हो चुके हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपनी नज़म जो है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके तलफ़ुज़ पढ़ेंगे। नज़म का नाम है एक गाय और बकरी। ये गाय और बकरी की आपस में बहस है, बातचीत है, तो उसको नज़म की शक्ल दी गई है। अल्फाज हैं उसके मुश्किल: चरागा, सरापा, सलीके, दुहाई, माजरा, ज़ेबा, पछताई। एक चरागा हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं। क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां। नज़म में शायर ने कहा है कि एक जगह पे चरागा उसको बोला जाता है जहाँ पर जानवर जो हैं वो चारा चरने आते हैं। घास फूस होती है, बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, वहाँ पर जानवर अक्सर आके घास खाते हैं। तो एक जगह पे एक जगह थी चरागा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहार थी। यहाँ वहाँ की ज़मीन जो है वो बहुत ही हरियाली थी और उसका बहुत ही खूबसूरत समा था। ऐसे लगता था कि जैसे बहार हो। हर तरफ साफ़ पानी की नदियाँ भी चल रही थी और हरियाली थी। ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और तायरों, परिंदों की वहाँ पर आवाज़ें आ रही थी। तो एक नदी के पास कहीं से कोई बकरी फिरते फिरते, चलते फिरते, वहाँ पर चरते चरते यानी घास फूस खाते खाते वो उस नदी के पास आ निकली थी। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़ा पाया। जब बकरी ने रुक कर देखा कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ, तो उसने अपने पास एक गाय को खड़े पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। तो यहाँ पे जानवर आपस में जो है वो बातचीत कर रहे हैं। यहाँ उनका सलीका बताया गया है कि कैसे वो बात करते हैं। पहले बकरी ने बड़े ही अदब के साथ झुककर उसे सलाम किया, फिर उसने बड़े ही सलीके से अदब से उसके साथ बात की। क्यों बड़ी बी, मिजाज कैसे हैं? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं। बकरी ने कहा कि बड़ी बी, यानी कि एहतराम से उनको बुलाया गाय को और कहती कि आपका मिजाज यानी कि तबीयत कैसी है? तो गाय बोली कि अच्छे हैं। कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी। यहाँ पर गाय जो है वो अपने बारे में बता रही है कि ज़िंदगी मेरी अच्छी बुरी कट रही है, बस मुसीबत वाली ज़िंदगी है, यानी मुश्किलात से भरी हुई मेरी ज़िंदगी है। आदमी से कोई भला ना करे, उससे पाला पड़े खुदा ना करे। यहाँ पर वो इंसानों के बारे में गाय बता रही है कि किसी भी आदमी इंसान के साथ कोई जानवर भला ना करे और ना ही किसी इंसान के साथ जानवरों का पाला पड़े। अल्लाह दूध कम दूँ तो बुड़बुड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है।
کہ اگر میں دودھ کم دیتی ہوں تو میرا مالک جو ہے وہ بڑبڑاتا ہے، بولتا ہے، مجھے غصے ہوتا ہے، اور اگر میں پتلی ہو جاؤں تو پھر وہ مجھے بیچ کھاتا ہے. یعنی کہ وہ اپنے ساتھ دوسرے بھی جانوروں کا بتا رہی ہے کہ اگر دودھ نہ دیں تو وہ بولتا ہے، غصہ کرتا ہے، اور اگر پتلا ہو جائے وہ جانور تو اس کو بیچ دیا جاتا ہے. اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں اس کے بچوں کو پالتی ہوں، یعنی میرا دودھ پی کر اس کے بچوں میں طاقت آتی ہے، جان آتی ہے، تو اس کے بچے جو ہیں میرے دودھ پر پلتے ہیں. بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے. نیکی میں کرتی ہوں ان کے ساتھ، اور اس کے بدلے میں مجھے کیا مل رہا ہے؟ مجھے برائی ہی مل رہی ہے. اے میرے اللہ، یہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی اپنا رحم کر کہ تیرے آگے میں اپنی فریاد کر رہی ہوں، دہائی ہے. سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسے گلا نہیں اچھا. بکری نے جب یہ اس کی ساری باتیں سن لی تو بکری نے اس سے کہا گائے سے کہ ایسے گلا نہیں کرتے، بات سچی ہے، بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی. میں بات سچی ہی کروں گی چاہے تمہیں وہ بری لگے، اور میں وہی کہوں گی جو سچ اور حقیقت ہے. میں وہی حقیقت بات کروں گی جو صحیح ہوگی. یہ چراغاں، یہ ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، یہ جو چراغاں ہے، باغ ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، ہری ہری گھاس ہے، اور یہ جو درختوں کے سائے ہیں، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں. ایسی یہ ساری خوشیاں ہمارے نصیب میں کہاں ہیں، یہ سب بے زبان جانور غریب کہاں سے لے کر سکتے ہیں. یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہے. یہ جتنی بھی ہریالی ہے، سبزہ ہے، یہ سارا جو ہے انسانوں کی ہی بدولت ہے. آدمی کو ہمیں ہری بھری گھاس یا یہ سایہ ملتا ہے، یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ آدمی انسانوں کی وجہ سے. ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا. ہم پر یہ انسانوں کا، ان آدمیوں کا احسان ہے، اور ہمیں مطلب گلا نہیں کرنا چاہیے اس چیز کا ہمیں کہ ہم ان کی برائی کریں. قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو. اگر آپ اپنے سمجھو آرام کی کہ آپ کو آرام ملتا ہے، تو پھر کبھی بھی انسان کے بارے میں، آدمیوں کے بارے میں شکوہ شکایت نہ کرو. گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی. گائے جو ہے وہ یہ باتیں بکری کی سن کر بہت ہی شرمندہ، شرمسار ہوئی، اور اس کو بہت ہی افسوس ہوا کہ اس نے انسانوں کے بارے میں اس طرح سے گلے شکوے کیے ہیں. دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے. اپنے دل میں اس نے سوچا کہ واقعی اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور پھر بہت سوچ سمجھ کے پھر اس نے وہ بولی، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی. اور اس نے کہا کہ واقعی بکری دیکھنے میں ایک چھوٹا جانور ہے، حقیر، کمتر ہے اب گائے سے. تو گائے کہہ رہی ہے کہ میرے سے یہ کمتر ہے یا میرے سے چھوٹی ہے، لیکن اس کی بات جو ہے میرے دل کو بہت لگی ہے. تو یہ جو نظم ہے یہ لکھی تھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے. اور اس نظم سے پڑھ کر ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے. اگر کسی پر احسان کریں تو اسے جتانا نہیں چاہیے. اس نظم میں کن دو کرداروں کے درمیان مکالمہ پیش کیا گیا ہے؟ تو یہ جو نظم میں دو کردار ہیں، ایک بکری ہے اور ایک گائے ہے. اور تیسرا کردار کس کا ہے؟ تو تیسرا جو اس میں کردار بتایا گیا ہے وہ ہے انسان کا، آدمی کا. بکری نے گائے کی بات سن کر کیا کہا تھا؟ بکری نے گائے کی بات سن کر گائے کو بتایا کہ جتنی بھی ہریالی، ہرا بھرا سبزہ یا ہمارے آرام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب ہمیں انسانوں کی ہی بدولت مل رہی ہیں. نمبر 1 سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھنے ہیں. چراگاہ جانوروں کے چرنے کی جگہ ہوتی ہے. سلیقہ کا میننگ ہے تمیز. ماجرا کا قصہ، جو کچھ گزرا ہوا واقعہ ہو. احسان، اچھا سلوک. طائر، پرندے. سراپا، سر سے پاؤں تک. دہائی، فریاد کرنا. زیبا نہیں یعنی مناسب نہیں. گلا، شکایت. پالا پڑھنا، واسطہ پڑھنا. سوال نمبر 2 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملا کر شعر مکمل کرنے ہیں. تو یہ کالم الف ہے اور یہ بے ہے. تو پہلا ہے، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں. یہ اس کے ساتھ ملے گا، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں. ہم اس کو ایسے ملا دیں گے. کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی. یہ اس کے ساتھ ملے گا.
بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دعائی ہے۔ اس کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے۔ بات سچی ہے بے مزاح لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، تو یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، یہ اس کے ساتھ تو یہ الفاظ جو ہے شعر مکمل ہو گئے ہیں۔ سوال نمبر 2 تھا۔ یہاں پر سوال نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 74 74 ہے۔ نظم کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ بکری اور گائے کی بات چیت ہوئی آبشار کے پاس، جھرنے کے پاس، دریا کے پاس یا ندی کے پاس؟ تو ان کی جو بات چیت ہوئی تھی ندی کے پاس ہوئی تھی۔ بکری نے گائے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اسے اشارہ کیا، آگاہ کیا، سلام کیا یا نظر انداز کیا تھا؟ تو سلام کیا تھا۔ گائے کہنے لگی آدمی سے کوئی نہ کرے، برا بھلا گلا یا شکوہ؟ تو بھلا۔ بکری نے گائے کا گلہ سن کر اسے جتایا انسان کا احسان، انصاف، بڑا پن یا ناشکرا پن؟ تو احسان۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے سید ضمیر جعفری، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، علامہ محمد اقبال یا حفیظ جلندری؟ تو اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ اس کے بعد یہ اس کے سوال جواب ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، تو یہ اس کے سوال جواب ہیں، تو اس کے لیے ہم لوگ نوٹ بک پر چلیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے اس کا، نظم میں بیان کیا گیا چراگاہ کا منظر اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے چراگاہ ہری بھری تھی، ہر طرف بہار کا سماں تھا، ہر طرف صاف پانی کی ندیاں بہہ رہی تھیں، ہر طرف سایہ دار درخت تھے اور پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، گائے نے انسان پر اپنے کون سے احسانات جتائے؟ اس کا جواب ہے گائے بولی کہ میں اپنے دودھ سے انسان کے بچے پالتی ہوں اور اگر میں دودھ نہ دوں تو اس کے بچے بھوکے رہ جائیں، یعنی کہ میں دودھ دیتی ہوں اور میرا دودھ جو ہے انسان کے بچے پیتے ہیں اور ان میں میرے دودھ سے طاقت آتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں سے بکری کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، اس سے بکری کی مراد ہے کہ ہمیں جو سہولتیں میسر ہیں، سایہ دار درخت، گھاس اور صاف پانی انسان کی بدولت ہی میسر ہے، اگر انسان یہ نہ کرے تو ہمیں یہ آرام نہ مل سکے، یعنی کہ یہ چیزیں گھاس وغیرہ پودے شودے انسان نہ گائے تو جانور جو ہیں وہ ان کو کبھی حاصل نہ کر سکیں۔ سوال نمبر 4 ہے، بکری کی بات سن کر آخرکار گائے کو کیا کہنا پڑا؟ تو اس کا جواب ہے اس بات پر گائے شرمسار ہوئی اور کہنے لگی کہ دیکھنے میں تم چھوٹی سی ہو لیکن تم نے بہت سمجھداری والی بات کی ہے۔ سوال ہے جی، اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس نظم سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناشکری ایک بری عادت ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک ایکٹیویٹی ہے، سوال نمبر 5، نظم میں دیے ہوئے کرداروں کے بارے میں بات چیت کرنی ہے آپ نے آپس میں، اور پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کو کس کا کردار اچھا لگا تھا، بکری کا یا گائے کا۔ یہاں پر سوال نمبر 6 ہے، حروف کی ترتیب درست کر کے جانور کے نام تلاش کرنے ہیں اور سامنے دی ہوئی جگہ پر ان کے نام اور ان سے حاصل کیے جانے والے فوائد لکھنے ہیں۔ تو یہاں پر حروف ہیں، یا جانور کا نام لکھیں گے اور یہاں اس کے فائدے لکھے جائیں گے۔ جانور کا نام بنتا ہے بیل، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بیل جو ہے ہل جوتنے کے کام آتا ہے، یعنی کھیتوں میں اس سے ہل جوتا جاتا ہے۔ دوسرا ہے جانور کا نام بھیڑ، بھیڑ سے جو ہے اس کی اون حاصل کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہے گدھا، گدھا بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے۔ گھوڑا جو ہے یہ سواری کے کام آتا ہے۔ سوال نمبر جو ہے 7 ہے، جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد الفاظ کی جمع بنا کر جملے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ تو پہلا جو ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ڈیش کی ماں ہیں، تو یہ آئے گا مومنوں، میں نے ڈیش کو پانی پلایا، زائرین، زائر لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ زائرین کہیں گے۔ ہمیں ملکی ڈیش کی پابندی کرنی چاہیے،
قوانین، اس کی جمع آئے گی قوانین۔ لیڈر نے ڈیش سے خطاب کیا، لیڈر نے حاضرین سے خطاب کیا۔ اس کے بعد ہے جماعت پنجم میں 7 سے 8 ڈیش پڑھائے جاتے ہیں۔ مضمون، تو اس کی جمع ہوگی مضامین۔ جماعت پنجم میں 7 سے 8 مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں اور ان جملوں کی درست صورت یہ ہوگی۔ یہ جملے لکھے ہوئے، ان کو آپ غور سے پڑھیں گے اور یہاں پر ان کو صحیح کر کے لکھا گیا ہے، غلطیاں ان کی سدھاری گئی ہیں۔ میری کمر میں درد ہے، تو کمر جو ہوتی ہے وہ یہ صحیح جملہ ہے، میری کمر میں درد ہے، تو اس میں اس چیز کا فرق ہے۔ اس کے بعد میں نے جبل احد کا پہاڑ دیکھا، تو اس میں نے احد کا پہاڑ دیکھا، یہ دیکھیں ایک ہی میننگ ہے دونوں کا۔ آج اتوار کا دن ہے، آج اتوار ہے، تو یہ جو ہے یہ ایکسٹرا لفظ ہے، فالتو اضافی لفظ استعمال کیا گیا۔ تمام موم بتی روشن تھی، تو تمام موم بتیاں روشن تھیں، واحد اس کا فرق آئے گا، موم بتی نہیں، موم بتیاں روشن تھیں۔ اس لفظ کی املا غلط ہے، اس لفظ کا املا غلط ہے، تو اس میں یہ کی نہیں آئے گا۔ یہ ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس میں املا کی غلطی تھی، اس میں زائد الفاظ کی غلطی تھی، اس میں روزمرہ افراد کی، اس میں جو ہے واحد جمع کی، اور اس کے اندر تذکیر و تانیث کی غلطی تھی۔ سوال نمبر 8 ہے، دیے ہوئے غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں گے۔ شاگرد نے استاد سے عرض کی، تو یہاں پہ یہ والی عرض نہیں آئے گی، یہاں پر ہم یہ والی عرض لکھیں گے۔ راوی آج کل خشک ہوتی جا رہی ہے، تو یہاں پہ ہوتی نہیں، راوی آج کل خشک ہوتا جا رہا ہے، یہ اس کی مسٹیک ہے، ہوتا جا رہا۔ ٹھیک ہے، آپ پورے جملے بنا کر یہاں لکھیں گے۔ یہاں ہر امراض کا علاج کیا جاتا ہے، یہاں ہر امراض کا علاج کیا جاتا ہے، امراض نہیں آئے گا، یہاں پہ ہم لکھیں گے مرض، یہاں ہر مرض کا علاج کیا جاتا ہے۔ جناب پرنسپل صاحب تشریف لائے، تو یہاں پر آپ یہ جناب یا نہیں لکھیں گے، یہ صاحب، یہاں پر آپ نے اس میں یہ نہیں لکھنا، آپ نے لکھنا ہے پرنسپل صاحب تشریف لائے، یہ آپ کے اس طرح جملے مکمل ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے ہوئے اشعار درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں بتائیں کہ ان اشعار میں کیا نصیحت کی گئی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ اس کو پڑھیں گے، لڑنا بھڑنا کام برا ہے، لڑنے کا انجام برا ہے، آپس میں مل جل کر رہنا، جھوٹی بات نہ منہ سے کہنا، اپنے بڑوں کا کہنا مانو، دل سے ان کا اچھا جانو، جس کو مصیبت میں تم پاؤ اس کی ہنسی ہرگز نہ اڑاؤ۔ تو اس میں جو ہے بچوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا بری بات ہے اور آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے منہ نہیں بنانا چاہیے، نہ ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چاہیے، بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے اور ان سے پیار سے بات کرنی چاہیے۔ اگر کہیں آپ کا دوست یا کوئی اور مشکل میں ہو تو ہمیں اس کی مشکل دور کرنی چاہیے اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ سوال نمبر 10 ہے، دیے ہوئے شعر کا مفہوم لکھیں گے۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے برے کاموں سے، برے راستے سے بچانا اور مجھے ہمیشہ نیک اور سیدھا راستہ دکھانا تاکہ میں اس راہ پر چل کر ایک اچھا انسان بن سکوں۔ سوال نمبر 11 ہے، نظم گائے اور بکری کو کرداری مکالمے کی صورت میں کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ تو یہ جو ہے ایکٹیویٹی ہے، یہ بچے خود جو ہے بکری اور اس کا کردار نبھائیں گے اور آپس میں بات چیت کریں گے۔ اچھا، تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا جو اس کی مشق ہے ایک گائے اور بکری کی، یہ ہم نے آج ختم کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔